मिशेल ओबामा ने भी कि उन्हें ख़तरा है, उन्हें डर है कि कहीं ट्रंप ही ना आ जाए वाइट हाउस में। और जितने पोल्स हमारे सामने आ रहे हैं वहाँ से, अमेरिका से, तो और उसमें जो बात पहले भी मैंने कही, उसको हम डिस्कस करते रहे कि बिल्कुल कैमला हैरिस और ट्रंप बिल्कुल यानी साथ साथ चल रहे हैं। और देखना ये है कि कौन वाइट हाउस का अगला मकीन होता है। लेकिन बहुत ही बोरिंग डल, इससे ज़्यादा डल इलेक्शन मैंने नहीं देखा। लेकिन इस पे आगे भी बात करेंगे कि क्या वाकई मेरा ये तासुर दुरुस्त है गलत है। और जहाँ एक तरफ पूरा अमेरिकन सिस्टम या इंटरनेशनल ऑर्डर डिसऑर्डर में बदल गया है, वो ऑर्डर जो कि 1945 के बाद जिसने जन्म लिया था, पाकिस्तान के अंदर भी जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो डिसऑर्डर बन के कहीं लगता है कि तितर बितर हो गया। और इस ग्लोबल ऑर्डर जो डिसऑर्डर में चला गया है और पाकिस्तान का पॉलिटिकल ऑर्डर जो कि डिसऑर्डर में चला गया है, मेरे साथ मौजूद हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। मुशाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। मुशाहिद साहब, पहले तो हम ज़रा लोकल डिस्कस करते हैं ना, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर की। मेरा ये ख्याल है कि ये जो पॉलिटिकल ऑर्डर पूरा, यानी एक तो ये अरेंजमेंट थी ना जो भी इलेक्शन के बाद, उस पर आप तबसरा कीजिएगा, लेकिन जो पूरा पॉलिटिकल ऑर्डर जो शायद 1985 में, आप तो मीडिया में उस वक्त थे। जी, मैं जर्नलिस्ट था उसका, मैं कवर कर तो रहा था। आपने ये 1985 में इलेक्शन जो मुख्तलिफ ढांचा बना था ज़िया-उल हक साहब के दौर में, ये 2024 में कहीं जाके तहलील हो गया, क्या बना? आप क्या ये मुल्क में क्या हो रहा है, पहले तो ये बताइए। 1985 से 2025 तक 40 साल हो जाएंगे। 40 उस वक्त साल। तक वो उसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई है। अच्छा, ठीक वो है। एक शेल्फ लाइफ होती है, एज के हवाले से भी और कारकर्दगी के हवाले से भी और ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से भी। तो वैसे तो उसका ख़ात्मा शुरू हो गया था 8 फरवरी को, क्योंकि वो स्ट्रक्चर नहीं बन सका था। तो वो जैसे आपने कहा कि अरेंजमेंट वो उसको पैच वर्क कर करके है, कोई इधर उधर करो, फॉर्म 47, 45 मिक्सचर करके उन्होंने बना दिया था। लेकिन अब एक नया फेज़ आ गया पाकिस्तान के सियासत में। मैं ये आपको समझ आया कुछ, ये क्या था अरेंजमेंट कि आईनी ओहदे उधर होंगे और मियाँ साहब जो हैं वो अब लंदन चले गए, लंदन से अमेरिका जा रहे हैं। आपने सब इन शख्सियात का लेकिन वो मफरूज़े होते हैं। क्या हुआ? मफरूज़े आप जब प्लानिंग करते हैं एक कमरे में बैठ के और कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर, और उसमें पावर पॉइंट की होती है, तो सियासत में 2+2 वो उनका ख्याल है कि बस वो =4। पाकिस्तान में तो अनएक्सपेक्टेड बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, हर इलेक्शन में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हैं। मियाँ साहब के जहन में क्या था कि वो वज़ीर आज़म होंगे जब आए थे? देखें ना, सारा कैंपेन की बुनियाद क्या थी कि चौथी बार, जैसे उधर मोदी ने कहा था ना कि अब की बार 400 पार। अच्छा। और वो भी इलेक्शन हारा, आपको पता है। 400 के बजाय 240 सीटें मिली, और बाकायदा उधर धांधली हुई है। मुझे इंडियंस ने बताया, हमारे दोस्तों ने, कि 100 सीटों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए धांधली हुई है इंडिया में बिल्कुल। वरना ये मार्जिन ज़्यादा होता। हाँ, ये लॉस्ट इलेक्शन। अच्छा। हाँ, उन्होंने वो ज़्यादा होशियारी से करते हैं काम। इधर जो है ना, इधर भी ये हुआ। आपको पता है, मैं वाहिद बंदा था जिसमें मैंने कहा था कि मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते चौथी बार, तो बेहतर ये होगा कि वो सदारत का ओहदा संभाल लें। और मुझे काफ़ी तनकीद भी इसके पर हुई कि आपने ये कैसे कह दिया, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो हम 4th टाइम होगा। पूरा इलेक्शन कैंपेन भी यही था कि वो नहीं, तो ये तय कैसे हो? ये क्या फार्मूला कहाँ तय हो रहा था? ये लैपटॉप पे बन रहा है, ये क्या था कि आप ले लें सदर बन? इस तरह तो नहीं होता। नहीं, देखे ना, आप वज़ीर आज़म ना बने, आप सदर बन जाए, आपके भाई उसकी वज़ीर आज़म बुनियाद हो, आप वो जाते वज़ीर ना, आला हो, ये कैसे? वो अरेंजमेंट जो शुरू हुआ था उसकी बुनियाद जो थी वो 10 अप्रैल थी 2022। जो सॉफ्ट कू था, अगर जिस रास्ते से आप आते हैं उसी रास्ते से आप जाते हैं, ये तो लेसन हो गया ना। 2017 में भी एक हुआ सॉफ्ट कू, मियाँ साहब का एग्जिट, उसके बाद इमरान खान का एंट्री। फिर 2022 में भी यही हुआ कि इमरान खान का एग्जिट और PDM-1 की एंट्री। तो वो एक पूरे उसमें था ना, अरेंजमेंट के तहत था। तो जब वो अरेंजमेंट ख़त्म हो रहा था, तो ज़ाहिर है कि जिस तरह अरेंजमेंट बना गया था उसी ने फ़ैसला करना था ना। और प्लस एक नई सिचुएशन आ गई
کہ 8 فروری کو الیکشن نتائج حیران کن ہو گئے. پریشر کے باوجود, دباؤ کے باوجود, کنٹرول کے باوجود, مثبت نتائج کی خواہش کے باوجود وہ بات نہیں بنی. اٹ واز اے بگ سرپرائز. میاں صاحب کے لیے شاکنگ تھا یہ رزلٹ, یا جو رزلٹ ان کو, کیا ان کو علم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یا نہیں؟ ان کا یہ توقعات نہیں تھی. ایک تو عہدے کے حوالے سے بھی, ایک الیکشن رزلٹ کے حوالے سے بھی, اور ایک زمینی حقائق کے حوالے سے بھی, کیونکہ پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. میاں صاحب 3 سال کے بعد آ رہے تھے, وہ ایگزائل میں تھے, اور اس دوران تو پارٹی ایکٹیویٹی تو کوئی نہیں تھی. وہ تو تھوڑا بہت ایکٹیویٹی, صرف وہ پیلس پالیٹکس چل رہی تھی نا, کہ یا پالیٹکس جوڑ توڑ, ان سے کریں, عوامی پالیٹکس تو نہیں چل رہی تھی نا. تو اس حوالے سے اٹ واز اے ٹوٹل سرپرائز. اور میرے خیال میں ہمارے جو سیاسی لوگ بھی ہیں, وہ بھی, ہم اب یہ بھی پرابلم ہو گیا, نہ ہم سچ بولنے کی ہمت ہے اور نہ سچ سننے کی ہمت ہے سیاسی قیادت میں. وہ سرکاری سچ, جیسے میں کہتا تھا جب میں مسلم اخبار کا ایڈیٹر تھا, جب یہ 85 کا ہوا, تو میں کہتا تھا دس از دا آفیشلی سرٹیفائڈ ٹروتھ, یہ سرکاری سچ ہے. نہیں, لیکن جب یہ الیکشن کا ہوا, اس کے رزلٹ آئے, اور ظاہر ہے کہ ابھی وہ ایک تنازع چل رہا ہے 45-47 کا, میاں صاحب کو خود اندازہ تھا اس بات کا؟ آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن رزلٹس آئے کہ 14 سیٹیں لاہور میں سے 10 جو ایک گڑھ تھا آپ کا, اور آپ کا گھر تھا, وہاں سے ہار گئے. یہ تو بڑی شاکنگ رزلٹ ہے نا, کہ اس کا مطلب پوری کایا پلٹ کی. سو یو لاسٹ آن یور ہوم گراؤنڈ. نہیں, پھر میاں صاحب نے آگے کیسے کھینچا؟ مطلب وہ انہوں نے کہا نہیں, مطلب پھر ان کے ہاتھ میں تو گیم نکل گئی نا. اچھا, پھر تو اور لوگوں نے فیصلہ کیا نا. وہ تو ہوتا ہے جیسے ایک گیم ہوتی تھی بچپن دیکھتے, اینی منی مائنا مو, اچھا آپ ادھر بیٹھیں, آپ ادھر بیٹھیں, ادھر کریں, تو وہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے جی, وہ اس میں پھر سلاٹنگ کر دی گئی. لیکن آپ نے 1985 کا جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو اتنے سال نکالا اس ماڈل نے, یہ ماڈل ختم ہو گیا اب. 1985 میں بڑی جان تھی حکومت میں, بائی دا وے. اچھا, ہاں, میں یاد ہے محمد خان جنیجو, میرے خیال میں وہ پاکستان کے بڑے مؤثر اور بڑے صاف ستھرے اور بڑے جاندار وزیر اعظم تھے. وہ وزیر اعظم تھے پراپر. ہاں, جنرل ضیاء اللہ کے ان کے اوپر بیٹھے تھے. اور ابھی اس وقت یہاں جو سیٹ اپ میں ہیں لوگ, یہ کیا تھے؟ یہ تو مطلب ملازمت ہو رہی ہے نا. وہ تو تا حکم ثانی جیسے وہ ہوتا ہے کہ ٹل فردر آرڈرز آپ کو یو آر امپلائڈ, وہ تو امپلائیز ہے نا. وہ تو لیڈرشپ نہیں تھا. آپ اس نے لیڈرشپ دکھائی جنیوا اکارڈز پر. نہیں, یہ جو ارینجمنٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں یہ ملازمین ہیں, تو مطلب کون سے گریڈ کے؟ آئی تھنک گریڈ 20 ہوگا, 21 ہوگا میکسیمم. کتنا ہوتا ہے؟ حالانکہ گریڈ 20-21 کا بھی پاورفل بندہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ دیہڑی پہ کام ہو رہا ہے یا وہ دیہڑی پہ ہی سمجھ لیں. وہ کوئی اتنی جان تو نہیں ہے نا. وہ تو اب یہ دیکھ لیں, جب امینڈمنٹ بھی آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کسی نے پڑھی نہیں تھی. اتنی بڑا آپ آئینی ترمیم لا رہے ہیں. یہ ایسے, ویسے آپ کو کبھی توقع تھی کہ یہ اس طرح گرے گا؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا آنر کے ساتھ ایک سیٹ اپ جاتا ہے, لوگ چلے جاتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے بھائی. انگریزی کا لفظ ہے امپلوژن. ایک ہوتا ہے ایکسپلوژن, دھماکہ. ایک ہوتا ہے اندر سے وہ بالکل سلو موشن گر جانا, کولیپس ہونا. یہ کولیپس ہو گیا, یہ بالکل وہ جان ہی نہیں نا. اچھا, جو یوتھ ہے یا جو پاکستان ہے, یہ پاکستان 2024-25 کا یا 23 کا, یہ جو بھی, اس نے کیا کیا رد کیا ہے؟ ایک خاندانی سیاست رد کر دی ہے, پھر اس نے الیکٹیبلز کو رد کیا ہے, بھی نہیں کیا. کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو اب آپ کو لگتا ہے کہ اگلا پولیٹیکل آرڈر, اگر آپ کہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اگلا پولیٹیکل آرڈر بنے گا, ایک تو ہے کہ اس میں کیا ہوگا؟ بیسک فرق ہے ایک فرسودہ ریاستی ڈھانچے میں جو گورننس ماڈل ہے آپ کا, جس میں بیوروکریسی بھی آتی ہے, جو سسٹم چلانے کا ہے, وہ فرسودہ ہو چکا ہے. جو 50-60 سال سے چل رہا تھا فائل ورک کے اوپر, اس میں جان نہیں رہی. اس کی ایک عکاسی ہے کہ آپ کا لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر سکتے, کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نہیں ہے, چائنیز کو آپ دفاع نہیں کر سکتے. ایک وہ ہے جس کو ہم کھچ رو کے چلا رہے ہیں. دوسری طرف ہے ایک جاندار کرنٹ والا نوجوان, خواتین, سوسائٹی. سوسائٹی اور اسٹیٹ میں ایک ذرا فرق ہے. اسٹیٹ سٹرکچر پرانا ہو چکا ہے, بس گیا ہے, زنگ لگ گیا ہے, اور جو معاشرہ ہے اس میں جان ہے. وہ اسپرٹ ہے جو قائد اعظم نے اسپرٹ ہمارے دی تھی جب پاکستان بن رہا تھا, کہ
کہ جی ہم چینج لائیں گے, تبدیلی لائیں گے, اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ جی فلانا کے کوالیفیکیشن اس کی یہ ہوگی کہ یا آپ کے جیب میں پیسہ ہے چاہے جیسے بھی کمایا ہے آپ نے, یا چونکہ آپ کے باپ دادا, یا یو آر اے سن اور اے ڈاٹر آف اے رچ ڈیڈی اور اے رچ مامی. یہ ہمارا پاکستان نہیں. ہم چاہتے ہیں قائد اعظم کا پاکستان. فاؤنڈنگ فادرز آف پاکستان ڈاکٹر صاحب وہ تھے جن کے بچوں نے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, چاہے قائد اعظم ہوں, چاہے لیاقت علی خان صاحب ہوں, چاہے عبدالرب رنشتر صاحب ہوں, نتھنگ ایٹ آل. ان کو نہ پلاٹس ملے, نہ ان کو بڑے عہدے ملے, نہ انہوں نے بڑے بینک بیلنس کیے, نہ انہوں نے کوئی فیکٹریاں بنائی. وہ اپنا کام ملک بنا کر رخصت ہو گئے. ابھی بھی ان کے جو خاندان کے کچھ لوگ ہوں گے وہ پیسے کچھ نہیں. یہ تو تھا کہ صرف جیبیں بھرنا, اور اس بنیاد پر, والٹ کی بنیاد پر آپ بن رہے ہیں, یا آپ کے سر نیم کی بنیاد پر آپ بن رہے ہیں. پاکستان از ناٹ اے مونارکی. بادشاہت تو نہیں ہے نا. اسلامی جمہوریہ پاکستان بادشاہت رہی تو ہے ویسے ابھی تک, سوچ وہی ہے. نہیں ابھی تک رہی تو ہے نا ہاں, مغل مائنڈ سیٹ, لیکن وہ کلیپس ہو گیا نا. کولیپس ہو گیا. وہ دیٹ از گون, اٹس ہسٹری ناؤ. اس کی شیلف لائف ایکسپائر ہو چکی ہے, تو اب جو اور لوگوں نے اس کو رد کر دیا. ایک نیا آرڈر جنم لے گا انشاءاللہ. اور اس کی عکاسی آپ نے دیکھ لی ہے, اس خطے میں ہوگی ہے. بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے, انہوں نے فادر آف نیشن کو ختم کر دیا ہے, اس کی بیٹی کا نام و نشان ختم کر دیا ہے. حالانکہ اقتصادی ترقی ہو رہی تھی بڑی, اور بڑا وہ کہتے تھے, بڑا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہ لوگ کہتے تھے بنگلہ دیش ماڈل ہے جی, بڑی اقتصادی ترقی ہے جی, ورلڈ بینک یہ کہتا ہے, دنیا یہ کہتی ہے. بائیڈن خط لکھ رہا ہے حسینہ واجد کو کہ لیٹ اس ورک ٹوگیدر فار دا انڈو پیسفک اسٹریٹجی. G20 سمٹ, G20 میں وہ کہتے ہیں بنگلہ دیش یہ ہو. اچھا تو ایسے اڑے. اب جو ہے وہ سو یہ ایک بنیاد بن رہی ہے, نیو بلڈنگ بلاکس آف نیو. یہ سسٹم خود بخود گرا ہے. ہاں, سسٹم کلیپس ہو چکا ہے. کولیپس. یہ بی ویری کلیئر. نہیں تو اب اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اٹھا کے اس کو کیا, اب اس کا آخری میں اگلے سال تک فاتحہ پڑھ لیں گے لوگ, وہ تو چلا جائے گا. اب ایک نیو ریسٹرکچرنگ ہوگی, اور میرے خیال میں یہ ایک شروعات ہو گئی ہیں. سپریم کورٹ کا بھی چیف جسٹس نئے آگے ہیں, اور کیونکہ کچھ ادارے تو ہمارے ہیں نا اسٹرانگ, آرم فورسز بھی ہیں, اور نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے یہ ارینجمنٹ کیا, یہ ارینجمنٹ یہ خود سلو موشن ڈیتھ ہو جائے گی اس کی. سلو موشن. ہاں, کیونکہ وہ اس میں جان نہیں ہے نا. اب جو سسٹم ہوتا ہے اس کی ایک تو ہوتی ہے اس کے جڑ ہو, روٹس ہوں, کریڈیبلٹی ہو, پرفارمنس ہو, لیڈرشپ ہو, اور ویژن دیں کہ ہم یہ کریں گے. اب امید دلائیں کہ ہم وی ول بلڈ اے نیو پاکستان, وی ول بلڈ اے بیٹر پاکستان. اور یہ نہیں کہ صرف اپنے قبیلے کے لیے, اپنے خاندانوں کے لیے, اپنے آباء و اجداد کے لیے یہ ملک بنائے. اس ارینجمنٹ میں موجود شخصیات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد خان جنیجو سے کہیں بہت کم لیول پہ. جنیجو واز اے مین آف گریٹ اسٹیچر. اچھا ڈاکٹر صاحب ضیاء اللہ کو چنے چبا دیے تھے اس نے. تو جنیوا اکارڈ جس نے اس نے آرگنائز کیا, کوئی کرپشن اسکینڈل نہیں, کچھ کلین, اسکویکی کلین. سب سے بڑی بات ہے آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے, انکرپٹیبل, ایک پیسے کا چیز نہیں, ایماندار. اور دوسرا دے آپ دیکھیں کہ اس میں فوکس کتنا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے. جنیوا اکارڈز پر اس نے ڈیفائی کیا, پروموشن آف جنرلز پر ڈیفائی کیا جنرل ضیاء اللہ کو. انہوں نے فائل بھیجی فلانے کو پروموٹ کرو, اس نے کہا نہیں, اس فائل میں یہ گڑبڑ ہے, یہ گڑبڑ ہے. اس نے اپنا ڈی جی آئی ایس آئی چینج کیا, انفارمیشن سیکرٹری جنرل مجیب کو چینج کیا اس نے, جو پلرز تھے ان کی گورنمنٹ کے. فارن منسٹر صاحب زیادہ یعقوب خان کو سیک کیا, ڈاکٹر محبوب اللہ فائنانس منسٹر کو چینج کیا. مطلب یہ آپ کی ہمت ہے, آپ تو ادھر وہ نوٹیفائی بھی نہیں کر سکتے کوئی چیز. اچھا یہ بتائیں مجھے, سو وہ بڑی, اس نے تو بڑا اپنا کام دکھایا تھا. اچھا یہ ارینجمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ 85 کا جو ہے یہ اب کولیپس ہو گیا, اور یہ اب اس کا واپسی مشکل ہے. نہیں, اب یہ جان نہیں رہی نہ لوگوں میں جان ہے, لوگ بھی تھک گئے ہیں, زنگ لگ گیا ہے. اب وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ فیز ہے, بلکہ ریٹائرمنٹ نہیں, پوسٹ ریٹائرمنٹ فیز میں آ گئے ہیں لوگ. آپ دیکھتے ہیں ویسے بھی لیڈرشپ کا کسی پہ کچھ چہرے پہ خوشی نہیں, جان نہیں, مسکراہٹ نہیں, سب یا مایوس ہیں یا غصے میں ہیں. شکلوں سے پتہ چلتا ہے نا, باڈی لینگویج سے. اچھا کتنا ہے اسپرٹ کتنی ہے. اچھا یہ تو یہاں ہو رہا ہے نا, یہاں ایک آرڈر گر رہا ہے. ٹرمپ یا کیملا ہیرس, جو میں نے شروع میں بات کی کہ انتہائی ڈل الیکشن ہے, آپ نے تو بہت کور کیے ہوئے ہیں. میں تو دیکھا نہیں, میں نے تو الیکشن دیکھے ہیں کارٹر اور ریگن کا.
اس کا دیکھ اوباما اور اس کا میکین کا دیکھا ہے. ہم تو خود پورا ایکٹیو رہے ہیں. میں خود امریکن واشنگٹن میں رہا ہوں سارا. ایون بش اور الگور والے الیکشن میں بڑا پھٹا تھا, اور وہ ایشوز تھے ان کے, وہ بش اور کیری کے بھی تھے. ایون ٹرمپ اور یہ پرانا جو تھا ٹرمپ کا بڑی اس جو فرسٹ فیس تھا, ہاں وہ ہیلری کلنٹن والا تھا. میں اس کو امریکہ میں تھا. تو یہ کیا ہوا ایسے, یہ ایشو لیس کا ایک تو یہ ہوا کہ سارا یہ ایک ادھر بھی جیسے پاکستانی سٹائل ہم کرتے ہیں, مینوفیکچر کرتے ہیں, ادھر بھی سافٹ کو ہوا ہے نا. بائیڈن کو ان کی اسٹیبلشمنٹ نے, جو ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ان کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے ملی بھگت سے اس کو نکالا ہے. بائیڈن کو نہیں تو اسٹیبلشمنٹ نہیں, جب انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے دیکھا کہ جب کیمپین ہوا کہ ٹرمپ کے خلاف یہ مقابلہ نہیں کر سکتا, یہ فارغ ہے, اس کے پنجابی کے دانے مک گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ پھر اب مجبوراً وہ لے آئے ہیں ایک خاتون کو جو بہت ہی بوگس خاتون ہے. کملا ہیرس بالکل جان نہیں اس میں. بلکہ میں پڑھ رہا تھا پرسوں آرٹیکل ڈیلی ٹیلی گراف کا جو لندن کا, انہوں نے کہا شی از دا ورسٹ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ان دا ہسٹری آف امریکہ. یہ جب خود الیکشن لڑی تھی پریزیڈنٹ کا, 2% سے کم لوگوں نے اس کو ووٹ دیا تھا. وہ تو بائیڈن نے اس کو زندہ کیا نا, اس نے کہا کہ جی میں خاتون رہوں گا ایز وائس پریزیڈنٹ, اس کو بنا لیا. اس کی اپنی تو اسٹینڈنگ کوئی نہیں ہے. یہ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا سفارشی کلچر میں آئی ہے. کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہاں وہ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہے اس وقت. نو ٹرمپ کو روکنا چاہتی ہے. اچھا روکنا چاہتی ہے, ہاں ٹرمپ کو روکنا چاہتی ہے. نہیں مگر وہ کیسے, وہ تو بالکل بلکہ وہ میں نے آپ کو جتنے ہیں اس میں تو ٹرمپ آگے آ جاتا ہے. نہیں آپ کو میں نے بتایا اس کا جو تھا ٹکر کارلسن کا کیس, وہ آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا. اس نے کہا تھا کہ جی امریکن اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ تم نہ آؤ اور تم کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ وائس پریزیڈنٹ نہ لو. اگر تم لو گے لینا چاہ رہے تھے پہلے, تو وہ تمہیں وہ مروا دیں گے اور تاکہ وہ پریزیڈنٹ نہیں. تو یعنی کملا ہیرس ہی آئیں گی چاہے وہ, نہیں اب تو ان کی چوائس نہیں تھی نا. یہ ٹرمپ آ جائے گا. نہیں ٹرمپ آ رہا ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف. اسٹیبلشمنٹ کی بھی لمیٹیشنز ہیں نا جی. آفٹر جان ایف کینیڈی جو واحد تھا جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں تھا, اور آپ کو پتا کیا اشر ہوا اس کا, اس کے بعد یہ ٹرمپ دوسرا امریکن صدر ہوگا 60 سالوں میں جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے. اچھا ان ٹرمز آف فورن پالیسی, جو پوٹن کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں. اچھا اب مجھے ایک منٹ بتائیں, ٹرمپ آ جائے کیملا ہیرس آ جائے, اب جو جہیز میں بائیڈن چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہاں ایک اچھا جو گند اس نے ڈالا ہے پورے دنیا میں, پوری مطلب اچھا شروع کرتے ہیں مقتل سے. ہاں ٹھیک ہے, قبرستانوں سے شروع کرتے ہیں. جی جو غزہ کی بات کر غزہ کی بات, ظلم کی تھا اس قسم کا جو قتل عام جو ظلم ہوا ہے, یہ ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں. اور مقتل کے دروازے کبھی جب کھلیں گے, دنیا دیکھے کہ اندر جا کے کہ ہوا کیا ہے, تو ابھی تو پتہ ہی نہیں کہ اندر اور کتنی قبریں. ان کی پوری آشیرواد کے ساتھ, ان کی پوری مرضی کے ساتھ, ان کے پورے NOC کے ساتھ, نہ صرف امریکہ بلکہ جو بیشتر مغربی ممالک ہیں, یہ تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی جو جرائم انہوں نے کیے ہیں انسانیت کے خلاف. These are crimes against humanity committed by those who claim to be the repository of civilized values. شرم آنی چاہیے ان کو جو انہوں نے کیا ہے. مطلب اس قسم کا, اور بے شرمی, اور ساتھ میڈیا ساتھ دے رہا ہے ان کا. میڈیا تعریف کر رہا ہے کملا ہیرس کی, یہ کر دیا, وہ کچھ نہیں. لیکن یہ کہیں تو رکے گا نا کبھی. تو میں جو پہلے بات کر رہا ہوں کہ مقتل گاہ کے کبھی تو لوگ دنیا جائے گی نا, تو جب اندر جائے گی, ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈرے ہوئے سارے کہ یار 5 نومبر کا آپ انتظار کر لیں. If Trump becomes the president, تو پھر تو all bets are off. یوکرین کی جنگ ختم ہوتی ہے. نہیں پہلے اس کا کیا ہوگا, کس کا؟ لیکن فرنٹس کتنے کھل گئے ہیں. ایک تو لبنان, ٹھیک ہے نا, یحییٰ سنور کے بعد جو ہے وہ حماس کی, اور یحییٰ سنور نے بھی آخر میں جو جس طرح یحییٰ سنور نے تو کیا شہادت ہے اس کی. میں کہتا ہوں کہ چے گیوارا کے بعد, چے گیوارا کو 1967 میں مارا تھا انہوں نے بولیویا کے, اور وہ قتل کیا تھا. اور اس کی عظیم موت کے بعد اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے سنور کا, کہ ایک بازو ختم ہوا ہے, اکیلا ہے, کورڈ ہے, اور آخری وقت تک لڑ رہا ہے, اور جو ڈرون آتا ہے اس کو بھی جواب دے رہا ہے. ایسے یہ ہوئی نا بات. صحیح مجاہد تھا وہ, اور ابھی تک وہ ڈومینیٹ, اس نے 1 سال لڑا. 1 سال. آپ کے کتنے مسلمان ممالک ہیں؟ 57 ہے نا, ان کو ایڈ کر لیں. 0 + 0 + 0 = 0. جان ہی نہیں, بولتے بھی نہیں,
شکر ہے ہم پاکستان میں کچھ بولتے ہیں اور یا ترکی والے بولتے ہیں یا ایران والے یا ملیشیا انڈونیشیا، باقی تو زبان بھی نہیں کھولنا، وہ اتنا خوف زدہ ہو گئے ہیں امریکہ سے یا اسرائیل سے. تو آپ دیکھیں کہ اس نے کیا ریزسٹنس کی، اتنی عظیم شہادت تو بڑی ریئر ہوتی ہے. یحییٰ سنوار تو بڑا ایک ہی از دا لیونگ ہیرو ناؤ فار دا مسلمس. اچھا لیکن حماس آپ دیکھیں کہ اسی ابھی بھی حزب اللہ کے راکٹس وہ بچے جا بال نیتن یاہو حسن نصر اللہ کے بعد ایون ہاں اس کے شہادت کے بعد نیتن یاہو کے گھر پر حملہ ہوتا ہے، گھر پہ حملہ ہوا. آپ یہ بھی دیکھیں. اچھا حماس کی لیڈرشپ ظاہر ہے کہیں ابھرے گی، مگر اسماعیل ہانی یا خالد مشال کی بھی ایک ایج ہوگی، جو بھی خلیل آ جائیں گے دوسرے. نہیں لیکن مجھے اب یہ بتائیں نا کہ اسی دوران قتل عام جاری ہے غزہ میں اور لیبنن پہ چڑھائی ہو گئی. اب لیبنن جو ہے وہ میکرون فرانس کا، یعنی اب تو دیکھیں نا ہسٹوریکلی وہ میکرون کانفرنس کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا ہے؟ مطلب یہ لیبنن میں کیسے، یعنی نیتن یاہو کا کیا پلان ہے کہ لیبنن تک لے جاؤ اس کو بڑی جنگ؟ اس وقت خطرہ ان کو عرب رجیم سے نہیں ہے، حکومتوں نے سے، یہ ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے حماس فلسطینی کہہ رہے ہیں، حزب اللہ لبنان اور ہوتھی عرب اسٹریٹ. وہ کیا کہا ہے اس نے ایم بی ایس نے اٹلانٹک میں بلنکن کو، اس نے کہا مجھے اتنی پرواہ نہیں فلسطین کی، لیکن میرے عوام کو پرواہ ہے فلسطین کی. دا پیپل کیئر فار پیلسٹائن. عوام عرب اسٹریٹ جو ہے نا وہ سارے پورے موبلائزڈ ہیں. نہیں تو اب مجھے 3-4 باتیں بتائیں. دیکھیں ایک تو ایجپٹ کا جو پیکٹ ہوا تھا وہ اسی بنیاد پہ ہوا تھا کہ بھئی 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا. جارڈن بالکل ساتھ بارڈر پیکٹ ہوا تھا کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا. اب وہ جگہ ہی ختم کر رہے ہیں نا، وہ تو سیٹلرز آ رہے ہیں غزہ میں اور سیٹلر. تو اب مجھے بتائیں کہ It's not an issue of ceasefire, ڈاکٹر صاحب. be very clear. نیتن یاہو اور اس کا جو گینگ ہے ان کا پلان منصوبہ بہت بڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست کا نام و نشان نہیں ہونا، جگہ ختم کرو، سیٹلر بٹھا دو. سیٹلر بٹھا ٹھیک ہے. وہ تو 7 لاکھ بڑھا دیے انہوں نے ویسٹ بینک میں، اور پلس بیت المقدس پر قبضہ قبلہ اول پر. بی ویری کلیئر. اور دوسرا سیز فائر کی تو بات اور 2 اسٹیٹ کی تو ویسے اب تھیوریٹیکل بات ہو گئی ہے نا، وہ تو وہ اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. نہیں لیکن وہ صرف ڈرتے ہیں مسلمان دنیا میں ایک ملک سے، ایران سے، نہیں جنہوں نے صلاحیت شو کی ہے ہٹ کرنے کی. جارڈن کا دیکھیں نا، جارڈن مطلب یہ جو معاملات ہوئے شروع سے، یعنی ہاشمی خاندان کے سارے جو بھی جیسے وہ موجود میں آئے ہوا تھا، تو اس میں بیت المقدس جو ہے وہ اوٹومن سے پھر یہاں آ گیا، اس کی ساری یہی ہے نا عثمانیہ سے یہاں پہ سلطنت، یہ دے آر دا پروٹیکٹر آف دا شرائن، جو کنگ آف جارڈن. اب جارڈن اور ظاہر ہے کہ فلسطینین بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ ہیں. جارڈن، ایجپٹ، یعنی لیبنن، عرب لیگ اور بڑا کیسے اس کا فالو نہ ختم ہونے والا یہ جنگ ہوگی، وار وداؤٹ اینڈ. یہ اور اگینسٹ دا نیملیس فیس لیس اسٹیٹ لیس اینمی. کسی ریاست کی بات نہیں میں کر رہا. وہ کہتے ہیں ہوتیز حزب اللہ جو ریزسٹنس ہے، جو فائر ہوتی ہے وہ تو نہیں ختم ہوتی نا. ابھی آپ نے برہان مظفر وانی کو آج ڈاکٹر صاحب ایسے کشمیر کا بلیک ڈے بھی ہے 27 اکتوبر. اور ہندوستان نے آج کے دن 27 اکتوبر کو بہت بڑا فراڈ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ انسٹرومنٹ آف ایکسٹریشن سائن کر دیا مہاراجا نے، جو ایگزسٹ نہیں کرتا. اور دیکھیں آج تک وہ معاملہ اور وہ انڈین فوج سری نگر پہنچ گئی 27 اکتوبر 1947 اور زبردستی قبضہ کر لیا. اور ایلسٹر لیم بہت زبردست ہسٹورین تھا، میرا دوست بھی تھا، اس نے کتاب بھی لکھی ہے کشمیر ڈسپیوٹڈ لیگیسی. اس نے ثابت کیا کہ یہ فراڈ ہوا ہے. جیسے امریکہ نے جنگ کی تھی عراق کی آن دا بیسس آف اے فراڈ کہ جی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، وہ ہے ہی نہیں تھے. انہوں نے بھی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ برہان مظفر ایشو ختم نہیں ہوا، برہان مظفر وانی جو ہے بالکل آپ نے اس کو شہید کیا. کیا کشمیری ریزسٹنس ختم ہوئی ہے؟ نہیں. یہ اس کے بعد یہ 370 وہ اب الیکشن جو نام نہاد ہوئے ہیں ادھر لوگوں نے رد کر دیا. وہ اچھا جیتا اس پہ ہے، عمر عبداللہ جیتے اس پہ ہیں، لیکن وہ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ مطلب نہیں، لیکن وہ جیتا اس میں ہے کہ 370 کے خلاف، کہ اس کو سلوگن یہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو عوام کی قوت ہے، چاہے وہ بیلٹ باکس کے ذریعے ہو، چاہے وہ بلٹ کے ذریعے ہو، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے جبر کے ذریعے. دیٹ از دا بیسک لیسن. وہ لیسن سب کے لیے ہے، چاہے سیاست کے حوالے سے ہو اور چاہے ریاستی جبر کے حوالے سے ہو.
اینڈلیس وار شروع ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ لیبنان اس میں کبھی امن نہیں آئے گا جب تک جو ایک ریاست فلسطین کی بنتی ہے جس کا دارالخلافہ دارالحکومت جو ہے وہ القدس الشریف ہوگا. اور جو کہ آپ دیکھیں جب 1917 میں انہوں نے آٹومن امپائر کا کلیپس ہوا تو وہ جو برٹش اور فرینچ جنرل آیا پہلا کام اس نے یروشلم میں جا کے کیا کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی کی قبر میں گیا کہ او سیلاڈین وی ہیو ٹیکن ریونج آفٹر سو مینی ایئرس. 1187 میں ہوا تھا نا آزاد القدس الشریف کروسیڈز میں صلیبی جنگوں میں. تو اس نے ادھر جا کے کہا تھا کہ ہم نے وہ بدلہ لیا ہے, یہ نہیں کہ ہم نے ترکوں کو ہرایا ہے, خلافت عثمانیہ کو ہرایا, وی ہیو ٹیکن ریونج آفٹر سو مینی ایئرس. تو یہ ان کے ڈی این اے کا حصہ ہے, یہ تاریخ ہے. اچھا اب ذرا کینوس کو اور پھیلاتے ہیں اور ایک ڈاٹ کو دوسرے سے ملاتے ہیں. ٹھیک. اور وہ جو ڈاٹ ہے اس میں آپ بھی اس ڈاٹ کو بنانے میں پاکستان سے جو ہے وہ آپ کا بھی وہ کیا کہتے ہیں وہ کھر آپ تک جاتا ہے. تھینک یو. اور وہ ہے برکس. اچھا برکس پلس ہوا اور پھر اب کوئی پلس پلس ہو گیا شاید, اس میں 13 اور ملک ایز اے پارٹنر آ گیا. ابھی شاید یو ور ان ٹرکی شاید. میں ابھی ٹرکی گیا تھا اور پریزیڈنٹ اردوغان نے مجھے بلایا تھا وہاں کہ آپ ایشیا کی نمائندگی کریں اس انٹرنیشنل پیلسٹائن کانفرنس میں. میں پاکستان کی نمائندگی نہیں صرف کر رہا تھا, پورے ایشیا کی. اس میں افریقہ کے علیحدہ تھے اور یورپ کے علیحدہ تھے. اچھا کیا یہ اب مجھے یہ بتائیں نا ذرا پہلے تو. اور میں نے بائی دا وے 3 پوائنٹ پلان بھی دیا ادھر, میں آپ کو میں ریپیٹ کرتا ہوں. پریزیڈنٹ اردوغان کو میں نے کہا کہ آپ یو آر دا لائن آف دا مسلم ورلڈ, جان ہے ان میں رجب طیب اردوغان میں. میں نے کہا کہ آپ 5 نومبر کے بعد الیکشن جو امریکہ کا ختم ہوتا ہے, جو بھی صدر بنتا ہے آپ ایک انٹرنیشنل ڈیلیگیشن لے کے جائیں لیڈرز کی, پاکستان, انڈونیشیا, ملیشیا, ساؤتھ افریقہ, برازیل, گلوبل ساؤتھ کا. ادھر جا کے امریکن پریزیڈنٹ الیکٹ سے بات کریں اور باور کرائیں کہ یہ ایشو جو ہے یہ میک اور بریک ایشو ہے امریکہ کے تعلقات تیسری دنیا اور گلوبل ساؤتھ کے ساتھ. دوسرا میں نے کہا کہ 3 ممالک ہیں جن کی نیوی اسٹرانگ ہے, پاکستان, ترکی, انڈونیشیا, اور 5 لاکھ لوگ ہیں اس کو فلسطین کے جو غازہ کے بلاکیڈ میں ہیں. بلاکیڈ صرف زمینی نہیں ہے, بلاکیڈ سی کا بھی ہے. آپ یو این جنرل اسمبلی سے ریزولوشن کرائیں اور وہ بلاکیڈ توڑیں, اس میں آپ اشیاء لے جائیں کھانے کی اور میڈیسن لے جائیں. اور تیسرا میں نے کہا کہ جو آپ نے پلان بنایا تھا اردوغان صاحب مہاتیر کے ساتھ 2019 میں کہ انٹرنیشنل تھنک ٹینک ہو اور بیٹل آف انٹرنیشنل ٹی وی چینل ہو اور بیٹل آف آئیڈیاز, جو تصورات کی اور نظریات کی جنگ ہے, اس میں ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. میں کہا اس کو یہ ٹائم آ گیا اس کو زندہ کرنے کا. یہ 3 پوائنٹ پلان میں دیکھے گیا اور اس کی بڑی ادھر پذیرائی ہوئی, مقبولیت ہوئی. مجھے اب یہ بتائیں نا جی کہ اب ذرا برکس کی ہم دیکھیں نا, برکس کی بات ہے, میں تو برکس کی کانفرنس میں بھی گیا تھا. نہیں دیکھیں نا اب جو ایران ہے, ایران کے بارے میں یہ ویسٹرن کنٹریز مطلب اس میں 3-4 ساتھ واقعات ہو رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو ایک تو یہ ہے کہ انٹیلیجنس کے حملہ ہونے والا ہے, یہ امریکہ نے بھی شاید دے دی اور رشیا نے بھی دے دی. یہ جو ایران پہ حملہ ہوا اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ادھر تھار میزائل کس لیے آ کے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے نا, ان کا پورا سسٹم نفسیاتی لحاظ سے. اور پہلی دفعہ امریکی فوج بھی آ گئی. اچھا وہ ہو گیا سارا, لیکن اس کے باوجود میزائل گر رہے ہیں تل ابیب میں, ابھی بھی گر رہے ہیں. وہ ابھی تو دیکھیں نا حزب اللہ وہاں سے آپ نے اس کے گھر میں تو گرا ہے نا میزائل, اس کے بعد گرا ہے. ہاں اس کے بعد گرا ہے, یہ بیسس کے اوپر. اور وہ 35 میزائل پچھلی دفعہ نیواتم بیس میں گرے تھے اور 9 گرے تھے موساد ہیڈ کوارٹرز میں تل ابیب میں. اچھا اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہ رشیا اور ایران, دوسرا یہ ہے مشاہد صاحب یہ پیسیفک اٹھ کے اٹلانٹک کے نیٹو سے لڑنے آ گیا ہے. نارتھ کوریا کہاں سے آ گیا تھا؟ انڈو پیسفک, انڈو پیسفک, یہ جاپان کے پاس اٹلانٹو پیسفک, اور اٹلانٹک ادھر ہے. اٹلانٹک ادھر ہے. اچھا وہ بائی دا وے جاپان کا الیکشن بھی ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے رولنگ پارٹی ہار رہی ہے, وہ پرانی, وہ میرا لبرل ڈیموکریٹک پارٹی جو مطلب ہے کہ بہت پرانی, جیسے انڈین نیشنل کانگریس ہوتی تھی, وہ ساری الیکشن جیت رہے. اور وہ جو ہے وہ یہ جنہوں نے نیٹو کے دفتر کھول رہے تھے, ہاں وہ ایشین نیٹو وہ بھی رد کیا. ڈاکٹر صاحب میرا خیال لیٹس لک ایٹ دی بگ پکچر. آپ نے بڑی شروع میں بات اچھی کی کہ پاکستان میں ایک جو آرڈر بنایا ہوا تھا, جو اس کو کھڑا کیا گیا تھا, اس کا ہم سلو موشن خاتمہ دیکھ رہے ہیں. اسی لحاظ سے میں بات کرتا ہوں بگ پکچر کی
کہ جو امریکہ کا مغرب کا نظام ایمرج کیا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد، جس میں اس کا ریاست بھی تھی، فائنینسز بھی تھے، پولیٹیکل، نیٹو اور مغربی بالادستی تھی، اس کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو پاکستان میں ہوئی ہے، برکس جو ماسکو میں ہوئی ہے، اور میں ماسکو گیا بھی تھا، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے پاکستان میں وہ بھی نمائندگی، حالانکہ پاکستان ممبر نہیں، لیکن مجھے بلایا تھا انہوں نے ایز اے کی نوٹ اسپیکر۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کانفرنس بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے، آپ نے فالو کیا ہوگا، تو فورم آن چائنا افریقہ کوآپریشن، فوکاک، وہ بیجنگ میں ہوئی ہے، جس میں 53 افریقن ممالک وہ سارے سب موجود۔ تو یہ جو ہے نا بلڈنگ بلاکس ہیں ایک متبادل عالمی نظام کا۔ اچھا مشاہد بھائی، آپ کی بات کنٹینیو میں رکھوں گا، اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ جارجیا میں آج جو الیکشن ہوا ہے، اچھا شور اس پہ بڑا ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، مغربی نواز پارٹی ہار گئی ہے، وہی کہ میں کہہ رہا ہوں نا۔ اچھا یہ جارجیا میں مغرب نواز، یہ وہ جارجیا ہے جو کیسپین سی اور جس کے نیٹو میں جانے کے اوپر جو ہے وہ پہلا کلیش 2008 میں ہوا، جس کو ہم ایک زمانے میں کہتے تھے علاقے کو کوکاسس، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا۔ اچھا، اور وہ جو ابکیزیا اور اودیسا کے علاقے، وہاں تو رشیا بیٹھا ہے، اور اسٹالن بائی دا وے جارجیا سے تھا۔ اچھا نہیں، تو اب جارجیا کا جو الیکشن ہے اس میں تو پرو ماسکو پارٹی، اس پہ شور شرابہ ہو رہا ہے، لیکن وہ جیت گئے جو پرو ماسکو ہیں۔ اچھا وہ جو رائٹ ونگ ہے بہت سارے ملکوں میں یورپ کے، وہ بھی پرو ماسکو ہیں۔ تو یہ آپ کنٹینیو کریں، میں آپ کی بات نارتھ کوریا، یہ کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کہ جو یہ تازہ ہوا کا جو جھونکا ہے نا، یہ آپ ہر طرف آپ اس کو فیل کریں گے۔ وہ جو نظام بنایا گیا تھا، یہ میں اکانومسٹ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا تھا نا کہ دا پوسٹ ورلڈ وار 2 ویسٹرن لیڈ انٹرنیشنل آرڈر از کمنگ اپارٹ، یہ ختم ہو رہا ہے، یہ اکانومسٹ نے لکھا ہے۔ اور یہ چائنا از دا نیو سائنٹیفک سپر پاور، یہ اکانومسٹ کا کور سٹوری ہے۔ ٹرمپ آ گیا تو نیٹو کو کیا ہوگا؟ نیٹو فارغ ہے، وہ کہتا ہے امریکہ فرسٹ، یوکرین کی جنگ ختم کرے گا، نیٹو کو ایکسپینڈ نہیں کرنے دے گا، انڈر دا بس، تھرون انڈر دا بس۔ ہاں زیلنسکی کو فالو کر دے، اور نارتھ کوریا سے صلح کرے گا۔ نارتھ کوریا سے بالکل، ٹرمپ وہ پہلے بھی گیا، پہلے بھی گیا، 3 میٹنگ کی تھی نارتھ کوریا سے، اس نے کہا تھا آئی وانٹ ٹو میٹ دا آنریبل کم جونگ ان، بڑی اینڈ ہائی ہیو گریٹ ریسپیکٹ۔ اچھا یہ میں ذرا ایک وقفہ یہاں لے کے بات کنٹینیو کرتا ہوں، کیونکہ دوسری ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے جب شی جی پنگ اور انڈین پرائم منسٹر مودی کی۔ اچھا اب اچھا برکس سمٹ پہ ان کی اور ڈس انگیجمنٹ، اور وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ پری 5 سال کے بعد برف پگھلی ہے، تھوڑی برف پگھلی ہے۔ اچھا تو اب یہ انڈو پیسیفک، ایشیا پیسیفک، اور یہ سارا جو اوباما دور میں ایشین پیوٹ اور یہ سارا، اس کا کیا بنے گا؟ ایک وقفہ مشاہد صاحب یہاں لیتے ہیں ذرا، اور وقفے کے بعد پوچھتے ہیں کہ امریکہ کو سمجھ نہیں آئی کہ ہندوستان کی جو مینٹیلٹی ہے، بنیا یا بازاری کہہ لیں، وہ کیسے فنکشن کرتے ہیں، وہ ہر ایک کے لیے اپنا فائدہ پہنچتا ہے، ان پر رلائی نہیں کر سکتے۔ نہیں مقصد کیا تو پھر کیا وہ چائنا کی طرف چلا گیا انڈیا؟ نہیں، چائنا ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک خواتین حضرات۔ مشاہد صاحب، پریمیئر شی جی پنگ اور انڈین پرائم منسٹر مودی کی ملاقات، اور اس کے بعد یہ 2020 میں جو کشیدگی ہوئی تھی، ایک تو ایل اے سی ڈیفائن نہیں ہے، وہ 2000 کلومیٹر کہتے ہیں، یہاں سے شاید 3400، مطلب وہ میپ لائن آف ایکچوئل کنٹرول جسے کہتے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے، مطلب چائنا اور انڈیا قریب آ گئے ہیں، یہ میسیجنگ ہوئی ہے امریکہ کو، تو امریکہ کی تو یہ انڈو پیسیفک اور ایشیا پیسیفک، اور خود انڈیا کی بھی ساری جو پالیسی ہے وہ تو ڈیزائن جو ہے وہ کسی اور انداز میں ہوئی ہے۔ میرے خیال میں 2 پہلو ہیں اس کے، دیکھیں جی، ایک پہلو ہے کہ الیکشن کے بعد مودی کی پھوک نکل گئی ہے، اچھا وہ ایک کمزور مودی نکلا 10 سالوں کے بعد، الیکشن وہ ہارا ہے، اب وہ ان کو الیکشن میں باساکھیوں کی ضرورت ہے اپنی 2 حلیف جماعتوں پر، چندر بابو نائیڈو اور نتیش کمار۔ میجورٹی تو نہیں نا ان کے پاس جو پہلے تھی، 303 سیٹوں سے 240 سیٹوں پہ آ گئے۔ پھر بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا ہے
وہ بھی اس کا فرق پڑا ہے کہ ریجن میں اچھا بنگلہ دیش کیسے سکون سے آپ دیکھیں بالکل سموتھ ہو گیا ہے بالکل. اور انقلاب آیا. پھر اس کے بعد اس نے یہ بھی کام کیا ہے مودی کا, یہ لنک کریں کہ پاکستان کا جو ایس سی او کو بوائیکاٹ نہیں کیا اس نے چندر شیکھر کو جے شنکر کو بھیجا, ڈاکٹر جے شنکر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کو بھیجا, اور اچھا وزٹ ہوا ان کا, خوشگوار ماحول میں مہذب طریقے سے گفتگو ہوئی, سارا ہوا. سو وہ بھی ایک تھا, پہلے خیال تھا پاکستان سے ہم بات نہیں کرتے, ہم کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ بھی. سو ایک لچک آئی ہے, ایک سافننگ آئی ہے, اور مودی کا ذرا قد بھی وہ ذرا تکبر بھی ختم ہوا ہے. تو شی جن پنگ کے ساتھ ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ شی جن پنگ سے جو 2 دفعہ مار پڑی ان کو, جون 2020 میں, پھر جنوری 2021 میں, تو انہوں نے کہا کہ کوئی کم سے کم گفتگو کریں. اور دوسرا پہلو جو ہے نا وہ میسیجنگ ہے کینیڈا اور امریکہ, فائیو آئیز, کہ جی آپ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں, کیونکہ کینیڈا جو کر رہا ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے کر رہا ہے. فائیو آئیز ہیں, فائیو آئیز ہیں, وہ تو اکیلا نہیں کر رہا. ان کو سمجھ آ گئی کہ, اور امریکہ نے الزام لگا دیا کہ آپ ریاستی دہشت گردی کر رہے ہیں, اور آپ کا سفیر جو ہے دہشت گرد ہے. اور را کا امت شاہ کا نام بھی ڈال دیا. ہاں امت شاہ کا بھی ڈال دیا, کہ امت شاہ اسپانسر کر رہا ہے سارا کچھ. تو یہ تو بڑی سیریس بات ہوئی نا کہ وہ ان کے سارا اسٹیٹ سسٹم جو ہے ہندوستان کا وہ دہشت گردی میں ملوث ہے مغربی ممالک کے خلاف. یہ بہت سیریس الزام ہے مغرب کی طرف سے آنے سے. تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی آنکھیں دکھاتے ہیں. سو انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ ہم شی جن پنگ سے بات بھی کرتے ہیں اور اپنی پوزیشن بھی سافن کرتے ہیں. نہیں تو پھر امریکہ کیسے لے رہا ہے اس بات کو؟ امریکہ کیا کر سکتا ہے, لمیٹڈ آپشنز ہیں. امریکہ کے پاس کیا رہ گیا ہے, ایک کمزور جاپان اور ایک کمزور آسٹریلیا. آسٹریلیا میں بھی آپ نے دیکھا کہ فورن ابھی ان کا پرائم منسٹر گیا تھا چائنا کا, اور لی چیانگ. آسٹریلیا نے بھی تجارتی تعلقات بحال کیے. جاپان کا الیکشن اگر یہ ہار گئے تو کم سے کم پارٹی تو کمزور ہوئی ہے نا جی. اچھا اس نے بھی ایسے ہی سنیپ الیکشن کروا لیا. اس نے کہا تھا کہ بس ان کو پریشر تھا کہ وہ کرپشن اسکینڈل نہیں, وہی جو غلطی کی تھی کیمرون نے ادھر برطانیہ میں ایک دم نہیں, اور اس نے بھی کی تھی یہ جو میکرون نے بھی کی تھی. میکرون نے بھی کی تھی سنیپ الیکشن کروا. یہ الیکشن جو ہے بڑے خطرناک ہوتے ہیں, اس کے نتائج ضروری نہیں کہ مثبت ہو, جیسے ہمیں معلوم ہے 8 فروری کو کیا ہوا تھا. نہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پالیسی کیسے پھر بنے گی, انڈو پیسیفک پالیسی کا کیا بنے گا؟ امریکہ کی انڈو پیسیفک, میرے خیال میں انڈیا کی بھی انڈو پیسیفک, بائیڈن کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے. تو جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی جو بڑی انہوں نے بنائی تھی سوچ سمجھ کے, شروعات اوباما نے کی تھی اس کی ایشین پیوٹ 2011 میں, جب اس نے کہا پیوٹ ٹو ایشیا, ٹھیک ہے نا, وہ نومبر 2011 میں تقریر کی اس نے جا کے آسٹریلیا کی. ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, مشرقی وسطی سے, افغانستان سے. مشرقی وسطی میں ہم نے گند کر کے تیا پانچا کر کے مسلمانوں کا, تو ہم اب چین کا مقابلہ کریں گے. افغانستان میں بھی, افغانستان سے وہ فارغ ہو گئے تھے نا. وہ تو اوباما کی ہمت نہیں تھی ودرا کرنے کی, کیونکہ اس کے جنرلز کہتے تھے نہیں ابھی ہم عزت سے نکلیں گے, وہ اگر ایسے نکل گئے تو بہت بےزتی ہوگی. تو اوباما میں جان نہیں تھی, نہ بائیڈن میں. یہ ٹرمپ میں جان تھی. اس نے کہا کہ آپ جنگ ہار گئے ہیں. اس نے کہا جرنیلوں کو کہا آپ نے کہ آپ نالائق ہیں, سی آئی اے ہیز فیلڈ, نکلو باہر. اور ظالم خلیل زادہ کو کہا کہ سائن کرو تم جیسے بھی ہے, جو نام نہاد دہشت گرد ہیں. لیکن وہ بھی اس طرح تو نہیں ہوا. ہاں نہیں, وہ تو نہیں, وہ فیل ہو گیا نا, سارا اسٹریٹجی فیل ہو گیا, وہ تو کولیپس ہو چکا تھا پہلے. تو جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے نا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو ذکر کیا تھا مقتل کا, وہ جو غازہ کے قبرستان ہے نا, جس میں ہزاروں قبریں ہیں بچوں کی, بیواؤں کی, ماؤں کی, مرد و خواتین کی, ادھر دفن انڈو پیسیفک اسٹریٹجی. اور اوباما یہ آ گیا ٹرمپ, تو یہ تو بالکل ہی اس کو نہیں. تو امریکہ کیا دوبارہ ساکن ہو گیا مڈل ایسٹ میں؟ نہیں, امریکہ ویسٹ ایشیا نہیں, وہ اسرائیل کے ساتھ ساکن ہوا ہے. نہیں, یہاں سے تو نکل کے چائنا سے لڑنا تھا نا. چائنا سے نہیں لڑ سکتا نا پیسیفک, اور یہ نہیں جو پالیسی بنی تھی, اٹس بیک ٹو, اٹ ہیز ٹوٹلی فیلڈ. دیکھیں نا, ایشین نیٹو نہیں بنے گا, ایشین نیٹو نہیں بنے گا, بالکل ٹھیک ہے, ایشین نیٹو نہیں بنے گا. دوسرا جو ہے چائنا کے ساتھ, اچھا جو سب سے بڑا ملک ہے اس جنوب مشرقی ایشیا کا, وہ انڈونیشیا ہے. برکس میں آ رہا ہے. اس میں نیا جو پریزیڈنٹ آیا ہے سبیانتو پرابوو, جو میرا اچھا دوست بھی ہے بائی دی وے, اس نے پہلا دورہ کہاں کیا تھا الیکشن جیتنے کے بعد؟ بیجنگ کا. انور ابراہیم پہلا دورہ کہاں کیا تھا پرائم منسٹر ملیشیا؟ بیجنگ. اور یہ برکس میں, یہ برکس میں تھائی لینڈ کے ساتھ, یہ برکس کے پارٹنر, اور تھائی لینڈ بھی کہتا ہے برکس کے پارٹنر بننا چاہتے ہیں. تو وہ تو رخ بالکل فرق چینج ہو گیا سارا کچھ. امریکہ کے آپشنز تو بہت لمیٹڈ ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ میرے خیال میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے طوفان الاقصی. اس میں جو 1 سال میں جو قتل عام ہوا ہے نا,
اس میں لوگوں کی، اور اس میں یہ بھی کہوں گا کہ مغربی پبلک اوپینین میں بھی بڑا ایک چینج آیا ہے اسرائیل کے بارے میں. آپ نے دیکھا پورے امریکہ میں چاہے یہودی ہوں چاہے مسیح برادری کے لوگ ہوں، سب نے اس کا کنڈیم کیا. سب سے بڑے ڈیمونسٹریشن تو نیو یارک، واشنگٹن. اچھا جارجیا کا الیکشن ہو رہا ہے، یہ بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ ہے؟ بالکل، ہاں ہاں. اچھا نہیں، مجھے پھر یہ بتائیں کہ مجھے یہاں سے دیکھیں نا، وہ پوری انڈو پیسیفک پالیسی تو ہے نا، وہ تو ایک بنائی تو ہوئی نا. بنائی تو ہوئی ہے. اس نے کہا تھا نا ایڈمرل ہیرس نے، فرام ہالی ووڈ ٹو بالی ووڈ. 2018 میں یہی کہا تھا نا، فرام ہالی ووڈ ٹو بالی ووڈ. نہیں تو وہ پھر یعنی امریکہ جو ہے اس کا دشمن اس وقت کون ہے؟ دیکھیں جی، ایک چیز کلیئر ہوگی کہ ہندوستان کی اتنی جرت، اتنی ہمت نہیں کہ وہ امریکہ کے پورا ساتھ دے چین کے اوپنلی دشمنی میں. وہ چاہت ہوگی ان کی کہ امریکہ کچھ کرے، لیکن وہ ان کا خوف بہت ہے چین کا. نہیں تو پھر مجھے ایک بات یہ بتائیں نا، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ تھا کہ یہاں سے ہم نکلیں، یہ اس سے جان چھڑائیں، جو یہاں پہ گند گھولا ہے، جو جمہوریتیں لانی تھیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا. یہ سب سے جمہوری حکومت تو الیکٹ ہوئی تھی غزہ میں 2006 میں. جیمی کارٹر نے کیا کہا تھا؟ دا فریسٹ الیکشن ان دا مڈل ایسٹ 2006 میں، جس میں حماس الیکشن جیتا تھا. وہ تو آپ نے قبول ہی نہیں کیا. دیکھیں نا، منافقت ہے یہ تو. کہاں جمہوریت لانی تھی آپ نے؟ اور محمد مرسی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اچھا نہیں مجھے نہیں، لیکن جہاں ضرورت پڑے گی سیاسی کارڈ کھیلنے کی، وہ جمہوریت کی بات کریں گے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی مشکلوں سے جیسے تیسے ایگزٹ تو ہوا نا، کچھ بیسز رہ گئے. انہوں نے کہا یہاں سے جان چھڑاؤ، نکلو، اور وہاں پر جناب فلپین کیا وہ دوبارہ انہوں نے سب اوپر فلپین میں 5 نئے بیسز لیے انہوں نے. فرسٹ آئلینڈ جو ہے وہ آئلینڈ چین کون سی ہے، سیکنڈ، تھرڈ، فلانا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو اس پالیسی کا کیا بنا، دوسرا یہ ہے کہ نارتھ کوریا یورپ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ کون سا میپ ہے دنیا کا؟ نارتھ کوریا کا دیکھیں جی، اگر نارتھ کوریا کے اندر اس وقت 38,000 امریکن ٹروپس ہیں. ساؤتھ کوریا میں اس وقت 38,000 امریکن ٹروپس ہیں جو کورین وار سے باقیات ہیں. تو وہ نارتھ کورینز کہتے ہیں ہمارا روس سے الائنس ہے. 3,000 انہوں نے بھی بھیج دیے ہیں یورپ کے اندر. جو پہلی ایشین ٹروپس گئے ہیں پچھلے 70 سالوں میں ہے ایشیا سے یورپ. یہ بھی تو نہیں لکھتے تو پھر یہ بہت سے ملک یورپ کے تو فٹیگ میں ہیں، وہ تو دے ڈونٹ وانٹ وار. نہیں وہ تو دیکھیں جی، اوور آل مغرب جو ہے، مغربی اکانومیز، چاہے امریکہ ہو اور چاہے یورپ ہو، ان کا تو زوال آ رہا ہے نا. میکرون کیا الیکشن ہارا ہوا ہے. جرمنی میں کیا اتنا برا حال ہے، آپ نے دیکھا. جرمنی جیسے بڑی اکانومی وہ اختلاف کر رہی ہے امریکہ سے کہ چین کے ساتھ ہم تجارتی اور ٹیکنالوجی کے تعلقات ہم رکھیں گے، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اس کی. ہم افورڈ نہیں کر سکتے چائنا کے ساتھ بریک کرنا ہے اکنامکلی. اچھا کیملا ہیرس آ گئی تو ایسے ہی چلے گا، اور ٹرمپ آ گیا تو کیا ہوگا؟ ٹرمپ آ گیا تو پھر بنیادی تبدیلی آئے گی. کیملا ہیرس تو وہ ایک گڈی پریزیڈنٹ، وہ تو ایک فرنٹ رکھا ہوا ہے، وہ تو سارا سسٹم چلا. اچھا یہ قطر میں اب ڈائلاگ وائلاگ جو آج ہو رہے ہیں یہ ایسے ہی بیکار. دیکھیں جی، آگے بھی انہوں نے منافقت کی. انہوں نے کہا ایرانیوں کو کہ آپ جوابی کارروائی نہ کریں، ہمارا سیز فائر ہونے والا ہے غزہ میں. یاد ہے آپ کو 3 مہینے پہلے جب بات ہوئی تھی، اور وہ جھانسا تھا، وہ ڈیکوائے تھا، ڈسیپشن تھا، نہیں ہوا. اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں سیز فائر کا تو ایشو ہی نہیں ہے. اس کو فیصلے اسرائیل کے اور امریکن فارن پالیسی کے واشنگٹن میں نہیں ہو رہے، وہ تل ابیب میں ہو رہے ہیں. اور ادھر ان کی بیٹھے ہیں لوگ، وہ اسرائیلی لابی ہے، وہ پراکسی ہے. اور جہاں روز میزائل گر رہے ہیں، بائیڈن جو ہے وہ تو نیتن یاہو کا پراکسی ہے نا، جہاں روز میزائل گر رہے ہیں. نہیں اگر یہ پھر اس کو روکنا تو کہیں تو رکے گا نا. یہ میرے خیال میں 5 نومبر کو رکنے کا ٹرمپ رکوا سکتا ہے. اچھا ٹرمپ رکوا سکتا ہے. نیا بلاک جو ہے یہ برکس کا، اس میں 2 باتیں نوٹ ہوئی ہیں. ایک دفعہ تو ایک تو شی جی پنگ جو ہیں، پریمیئر شی جی پنگ، انہوں نے سیکورٹی کی بات بھی کی، سیکورٹی کی بات لفظ استعمال کیا. دوسرا یہ ہے کہ ڈالر کو چیلنج ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن پوچھا. پہلی بات یہ ہے کہ شی جن پنگ کے علاوہ پوٹن نے کیا کہا ہے. پوٹن نے کہا ہے کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایک اسٹیبلشمنٹ آف اے نیو ورلڈ آرڈر. پہلی دفعہ نیو ورلڈ آرڈر کا بات، نئے عالمی نظام کی بات پہلے بش نے کی تھی، ٹھیک ہے، وہ پہلے امریکہ کے زمانے میں بش سینئر نے کی تھی 1991 میں، اب انہوں نے کی ہے. دوسری بات اس نے کی کہ جس طرح چین کو کے رائز کو روکنا اسی طرح ہے کہ کسی سورج کو کہیں کہ اب طلوع نہ ہو، کہ سورج نے تو طلوع ہونا ہے. دا سن ول آلویز رائز.
You cannot stop the sun from rising, so you cannot stop China from rising. یہ پوٹن نے کہا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب 193 ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, اس میں سے 68 ممالک 1/3 نے کہا ہے کہ ہم تجارت کریں گے ڈالر میں نہیں, روپیز میں, روبل میں, ریال میں, رینڈ میں, RMB میں. اچھا یہ محمد بن زائد وہاں پہ تھے؟ محمد بن زائد, اور ایک اور چیز ہے, محمد بن زائد کانفرنس سے 2 دن پہلے گئے تھے. اس کا مطلب ان کی کافی تفصیلی بات ہوئی ہے. 2 دن پہلے زائد تو نہیں کیا نا, گپ شپ تو نہیں, سائٹ سینگ کے لیے تو نہیں گئے تھے نا, وہ پہلے موجود تھے اور بڑا ان کا ایکٹیولی رول رہا ہے سب کو ملنے کا. پریزیڈنٹ سیسی تھے. سیسی تھے. اب یہ امریکہ کے ستون سمجھے جاتے ہیں, امریکن کی گلف پالیسی کے, نیٹو کا ممبر, اور سارے ٹرکی اردوغان موجود تھا. تو یہ دنیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو متبادل عالمی نظام ہے نا, اس کی اب بنیاد رکھ دی گئی ہے. اور جو امریکن سسٹم ہے وہ آہستہ 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 وہ اس میں ڈالر ہے, ڈی ڈالریشن ہے. وہ تو اس نے نیا بل بھی دکھا دیا برکس کا جو کرنسی کا جو ہے. اچھا ہاں خیر وہ بہت ابھی قبل از وقت ہے, کافی عرصہ ہے اس میں, قبل از وقت ایٹ لیسٹ سوچ تو اس طرف چل پڑی نا. اور سعودی عربیہ نے کیا کیا ہے, 50 سال کے بعد پیٹرو ڈالر ختم کر دیا ہے, ایگریمنٹ ود امریکہ کہ جو تیل ہم بیچیں گے وہ صرف ڈالر میں بیچیں گے, وہ تو ختم ہو گیا. پیٹرو ڈالر, ہاں پیٹرو ڈالر کہتے تھے 74 میں تھا, 74 میں جو آیا تھا, یہ 50 سال کی تھے. اچھا تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا یہ کیا سیکورٹی الائنس آپ کو لگتا ہے فیوچر میں برکس پلس پلس پلس, کیونکہ سیکورٹی کی بات بھی کی ہے اس میں. بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ممالک ہیں, جیسے میں کہتا ہوں گورستان, ویسٹرن, دا وائٹ ویسٹرن ورلڈ, اور اس میں بڑی اچھی بات کی تھی پریزیڈنٹ لولا نے, جو پریزیڈنٹ ہے برازیل کا. وہ آیا نہیں کیونکہ زخمی ہو گیا تھا. اس نے کہا ہر رات I sleep every night and I think who decided that the dollar will be the only basis of trade exchange. یہ کس نے فیصلہ کیا تھا کہ ساری تجارت ہم ڈالر میں کریں گے, یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ انہوں نے کہا. تو یہ سوال جو ہے نا, یہ باقی لوگ بھی پوچھ رہے ہیں. آپ نے تیل خریدا تھا روس سے پچھلے سال, وہ چائنیز کرنسی کے ساتھ, اور ابھی آپ کی تجارت کیا ہو رہی ہے, ہم ان سے تیل بھی لے رہے ہیں تو ہم ان کو دال بیچ رہے ہیں اور دوسری چیزیں چک پیز وہ بارٹر ہو رہا ہے. اچھا اور تو یعنی اس میں نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ سیکورٹی کی طرف ہی الائنس جا کے دیکھیں, رشیا میں نارتھ کوریا ہے اور رشیا اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے, یعنی جو بات ہو رہی ہے ملٹری وائز, ایران کو سپورٹ کر رہا ہے, پھر ہوتیز کے لیے وہ چائنا کا نام نہیں لے رہے لیکن وہ رشیا کا لے رہے ہیں, پھر نارتھ کوریا ادھر پہنچ گیا ہے. دیکھیں نا, تو اس وقت مغرب ممالک کا اور چائنا رشیا کا ڈائریکٹ کلیش ہے, اور اس میں سیکیورٹی بھی ہوگی, فائنینسز ڈالر بھی ہوگا, اور سیاسی سفارتکاری بھی ہوگی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم نے, اگر آپ نے ہمیں چیلنج کرنا ہے تو ہم بھی آپ کو چیلنج کرتے ہیں. پاکستان کہاں ہے بطور ریاست؟ ہم ایک تو پاکستان دیکھیں کہ ہماری لوکیشن کہاں ہے, اور جو 3 بڑے ایشوز آئے ہیں اس وقت عالمی, تینوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں, فلسطین, یوکرین اور ڈالر. گلوبل ساؤتھ جسے میں کہتا ہوں, یہ تیسری دنیا جو تھی وہ تو ساری ایک طرف ہوگی نا, ویسٹ کے ساتھ تو نہیں ہے نا, نہ فلسطین کے اوپر, نہ یوکرین کی جنگ کے اوپر, نہ ڈالر کے اوپر. تو پاکستان کا دیکھیں ادھر جائے گا جہاں ہمارے مفادات ہیں. آپ کے ساتھ جو اس وقت کل آپ دیکھیں کہ رشیا کی پارلیمنٹ اسپیکر آ رہی ہیں, ویلنٹینا متویانکو, اس سے پہلے ان کا پرائم منسٹر آیا تھا مشوستن, اس سے پہلے ان کا ڈپٹی پرائم منسٹر آیا تھا. یہ 1 مہینے کے اندر اتنے ہائی لیول وزٹس رشیا کے. تو پاکستان کا جو ہمارے جو مفادات ہیں وہ اس خطے سے منسلک ہے. وہ اس کا اس ارینجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا جو کہ آپ کا یہ تو ارینجمنٹ تو ویسے یہ تو فارغ ہو گئے, تو پتہ نہیں چلے گا کہاں غرق ہوا ہے. آپ نے کہا کہ وہ جو گلوبل اسٹریٹجی تھی وہ تو پتہ نہیں چلے گا. یہ تو میرے کو ون فائن مارننگ, یہ تو ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے نا, ایک تو نوٹیفیکیشن کی مار ہے. مشاہد صاحب آپ کو بہت شکریہ. اور اچھا تو بطور ریاست ہم یعنی ٹھیک ہے, نہیں آئی تھنک اب ہمارا اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے ہم 2025 میں. بیٹر ڈیز آر گوئنگ ٹو کم ناؤ انشاءاللہ. اور ابھی جو ماحول بہتر ہوا ہے, رہائی بھی ہوئی ہے لوگوں کی, اور وہ ایک جیسے میں کہتا ہوں دستِ شفا کی ضرورت ہے. اور جو کچھ تبدیلیاں آئی ہیں اسلام آباد کے ارد گرد میں, چاہے قومی سلامتی کے حوالے سے ہوں یا جوڈیشری کے حوالے سے ہوں, وہ مثبت ہیں. اس سے میرے خیال میں پاکستان کے لیے مثبت نتائج ہوں گے اور ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے. اور ایک آرڈر جو تھا وہ غرق ہو گیا 1985, وہ گیا, وہ اس کا, اس کو عوام نے نہیں مانا, مسترد ہمیشہ.
اب تو میں خیال جس طرح وہ ختم ہوگا شاید کوئی فاتحہ ہی نہ پڑے. مشاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ, اور اس دعا کے ساتھ کہ دنیا میں بھی سکون ہو اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ اللہ کرے خیریت سے. اصلی بات ہمارے لیے پاکستان اور یہ جو ابھر کے لوگ جو ہماری سوسائٹی اور معاشرہ اور اقدار ہماری جو ہیں, اور ایک جاندار قوم جو ہے, قوم کے طور پر زندہ قوم ہے. بالکل آپ کا بہت شکریہ مشاہد صاحب. خواتین حضرات, مشاہد حسین سید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.